अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, क्या आपके दिल में भी कोई बोझ है? क्या आपको भी आपकी दुआओं के असरात नज़र नहीं आ रहे? क्या आप भी देखना चाहते हैं कि आपकी दुआएं कब कबूल होंगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? तो आइए हम इस पर भी तफसील गुफ्तगू करेंगे। आखिर दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? जब हम रातों को जाग जाग के रो रो के अल्लाह ताला से एक ही चीज़ बार बार मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं दे रहा? ये सवाल बहुत से दिलों में होते हैं, लेकिन बाज़ इसको ज़ुबान पे लाते हैं और बाज़ ज़ुबान पे नहीं लाते। बाज़ इन चीज़ों का तज़किरा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हर शख्स के दिल में ज़रूर होती है कि ये चीज़ें मैंने अल्लाह से मांगी थी, बड़ा गिड़गिड़ा के और रो रो के मांगी थी, लेकिन अभी तक मुझे क्यों नहीं मिली? मैं फलां चीज़ें चाहता था, लेकिन अभी तक मेरी वो ज़रूरतें, मेरी वो ख्वाहिशात और मेरी वो मुरादें पूरी नहीं हुई। तो आखिर क्या वजह है? आइए इसको भी तफसील जानते हैं। आपके दिल में जो सवालात पैदा हो रहे हैं, उसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले दुआ के बारे में सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। फरमाया जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो फरमा दीजिए कि मैं तो करीब ही हूँ। और एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम दुआ करो मैं उसको कबूल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ करने के बारे में बंदों को हुक्म दिया और कबूलियत के हवाले से भी कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया कि मैं इसको कबूल करूँगा। हदीस कुदसी में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू मुझसे दुआएं मांगता रह ताकि तू हलाकत से महफूज रहे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे पर जो बलाएं उतर चुकी होती हैं, दुआ उनके लिए भी नफ़ामंद साबित होती है, और जो बलाएं आने वाली हैं, दुआ उनके लिए भी नफ़ामंद साबित होती हैं। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि बाज़ औक़ात हमारे दुआ करने की वजह से जो हम मांग रहे होते हैं वो तो हमें नहीं मिलता, लेकिन उस दुआ की बरकत से बहुत सारी आफात और बलाएं टाल दी जाती हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दुआ करता रहेगा वो हलाकत से महफूज रहेगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा कोई दुआ करता है तो तीन बातों में से कोई एक बात ज़रूर होती है। पहले नंबर पे उस दुआ की वजह से उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। दूसरी सूरत, उस दुआ की वजह से उसको दुनियावी फ़ायदा हासिल हो जाता है कि वो जो मांगता है उसको मिल जाता है। और तीसरी सूरत ये है कि उस दुआ को ज़ख़ीरा कर लिया जाता है और आखिरत में उसको उस दुआ का अजर दिया जाएगा। हदीस में आता है कि जब बंदा आखिरत में अपनी उन दुआओं का अजर देखेगा जो कबूल ना हो सकी, तो वो ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। अब आते हैं हम इस बात की तरफ कि आखिर दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी दुआएं वो कबूल नहीं होती, उनमें कबूलियत के असरात ज़ाहिर नहीं हो रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला गाफिल दिलों की दुआ कबूल नहीं फरमाता। बनी इसराइल के लोगों ने अपने पैगंबर से ये शिकायत की कि पैगंबर अलैहिस्सलाम हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आप अल्लाह ताला से इस बारे में पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों है। जब वो पैगंबर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह ताला से ये सवाल किया, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये लोग ऐसे हैं कि जो दुआएं मुझसे करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे गाफिल रहते हैं। तो ऐसा शख्स कि जिसका दिल अल्लाह ताला से गाफिल हो, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मस्जिद में जब नमाज के बाद दुआ कर रहे होते हैं तो उनकी तवज्जो दाएं बाएं होती है, वो दुआ की तरफ इतना मुतवज्जह नहीं होते। बाज़ औक़ात तो इमाम साहब दुआ कर रहे होते हैं और वो सिर्फ खामोशी से हाथ उठाए और दाएं बाएं देख रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात दुआया कलिमात अदा करने के बावजूद उनका ध्यान दुआ की तरफ नहीं होता। वो रटे रटाए कुछ अल्फाज होते हैं, वो कह के और आमीन करके वहां से चले जाते हैं। हालांकि आप भी जानते हैं
کہ دعا کو عبادات کا مغز قرار دیا گیا ہے، دعا خود مستقل عبادت ہے، تو اس کو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسی دعا کی کہ جس میں دل ہی اللہ تعالیٰ سے غافل ہے تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی عدم قبولیت کی ایک وجہ تو دل کا غافل ہونا ہے۔ اگر صدق دل کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ انسان دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلد بازی کرنا کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ جلد بازی کرنا یہ ہے کہ انسان دعا کرے اور بعد میں شکایات کرے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، اور یہ شکایات کرنے کے بعد دعا کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بیہقی میں یہ روایت موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اللہ کا پیارا اللہ سے دعا کرتا ہے تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تیرا یہ پیارا بندہ تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، کیا اس کی حاجت پوری کر دی جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے پھر مانگے، مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا دعا کرنا اچھا لگتا ہے، اور مجھے اس کی آواز پسند ہے، میں چاہتا ہوں یہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کی یہ پکار بار بار سنتا رہوں۔ تو سامعین محترم، بعض اوقات کسی چیز کا دیر سے ملنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارا ہونے کی بھی نشانی ہے۔ ایسا ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا قبول نہیں ہو رہی کہ میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا بھی جلدی قبول نہیں فرماتا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جس طرح خوبصورت انداز میں اور پوری توجہ کے ساتھ اور رو رو کے میری بارگاہ میں مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی پکار بار بار سنوں۔ تو اس بار بار سننے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہیں کرتا اور اس کی مطلوبہ چیز اس کو نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید مجھ میں کچھ کمی ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی تاخیر ہو اور آپ کا مانگنا اللہ رب العزت کو پسند آ رہا ہو، جس کی وجہ سے آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو ابھی تک نہیں مل رہی۔ اب آخر میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے اس حوالے سے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا اس میں اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اپنا قصور سمجھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کیا مسٹیک ہو رہی ہے۔ اگر کوئی حرام کا لقمہ کھا رہا ہے، اگر کوئی حرام کمائی سے کپڑے پہن رہا ہے یا حرام کمائی کا استعمال کر رہا ہے، تو بتائیے ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، اپنی چیزوں کو مینج کرنا چاہیے اور اپنے اعمال اور احوال کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں کچھ کمی تو نہیں جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کو حکمت الہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دیر سے ملنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر وہ چیزیں جلدی مل جائیں تو وہ رحمت کی بجائے زحمت بھی بن جاتی ہے۔ لہٰذا حکمت الہی یہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز فلاں وقت میں دی جائے، تو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ جس وقت میں آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہے، تاکہ اس وقت میں آپ کو وہ چیز ملے اور آپ کو بھرپور فائدہ ہو۔ اسی طرح یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ چاہے تو کسی کو کچھ دے اور چاہے تو کسی کو کچھ نہ دے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ ہمیں اس کی مرضی کے تحت چلنا ہے، نہ کہ ہمیں یہ خواہش ہو کہ ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ سارا کچھ کرے۔ تو وہ بے نیاز ہے، اس کی استغنا کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ہمیں نہیں عطا فرما رہا ہے، وہ مستغنی ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے،
ورنہ اس کو تو ہماری حاجت بھی نہیں تھی، چہ جائے کہ ہماری حاجات کو پورا کرنا بھی اس پر ضروری ہو۔ تو لہٰذا استغناء مولا تعالیٰ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کی ایک وجہ فضول خرچی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرصے سے ہم یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہ وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن رزق میں برکت تو نہیں ہو رہی۔ تو جان لیجئے کہ جو فضول خرچ ہوتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے اور رزق کی فراوانی کے لیے آپ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فضول خرچی چھوڑ دیں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز تھے، تو پیارے آقا نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دے دے اور تمہارے رزق میں وسعتیں کر دے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں دشمن سے بھی نجات دے دے گی اور ہمارے رزق میں بھی وسعت پیدا کر دے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن کے وقت اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن سے بھی نجات دے دے گا اور تمہارے رزق میں بھی وسعتیں فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم ریگولرلی دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات ضرور ظاہر ہوں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی دعا میں جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دعا کرے تو سچی دعا کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں سبب لگ جائے، فلاں بندہ میرا یہ کام کر دے، دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے بلکہ فلاں سبب بھی ہونا چاہیے، فلاں بندہ بھی ہونا چاہیے، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے۔ دل اللہ کو کافی نہیں مان رہا لیکن زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی کافی ہے۔ دل زبان کی اگر تصدیق کرے، جو زبان سے کہا جا رہا ہے دل میں بھی وہی چیز ہو تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، اور اگر دل کسی اور چیز کی طرف مائل ہو اور صرف زبان سے کہا جا رہا ہو کہ باری تعالیٰ تو کافی ہے، تو وافی ہے، لیکن دل اس چیز کی گواہی نہ دے رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ دعا میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ دعا کے آداب بھی کچھ ہوتے ہیں، جس طرح جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور کچھ مخصوص اوقات بھی ہیں جن میں دعائیں کرنے سے دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مخصوص اشخاص بھی ہیں، جس طرح کے والدین ہیں، مسافر ہیں، مظلوم کی دعا ہے، اور اسی طرح انبیاء اور اولیاء کی دعائیں ہیں جو جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کے آداب کو بجا لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے، رو کے اور سچے دل سے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کا اثر ضرور ظاہر فرمائے گا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، دعا کوئی ATM کارڈ نہیں ہے کہ ادھر سے ہم نے کارڈ ڈالا اور ادھر سے ہمیں پیسے مل گئے۔ ہم رات کو دیکھتے ہیں کہ ہم دعا کر کے سوئے تھے لیکن صبح تو ویسے کا ویسا ہے، کچھ بدلا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، دعا کو کبھی بھی ATM کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا تو ایک رابطہ ہے اپنے رب کے ساتھ، یہ ایک قلبی تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو اس رابطے کی قدر کیجئے اور اس رابطے کو مزید مضبوط کیجئے، انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔